अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 411 के इम्पोर्टेंट MCQ जो मिड टर्म के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से भरपूर फायदा हासिल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लफ्जी तश्कीलात से आगाही दिलाने वाला इल्म जो है वो नहव कहलाता है। मौलिम के लिए जरूरी है कि सबक का उन्वान निफ्स मजमून बताए। इस्म इल्म की 5 ज़ेली अक़साम हैं। ज़बान से मुतालिक वो उसूल व ज़वाबित जिनसे आगाही के बगैर मियारी ज़बान की तहसील मुमकिन नहीं, क़वाइद कहलाते हैं। अल्फाज के साथ साथ इबारत में आने वाले मुहावरात और तराकीब की वजाहत भी ज़रूरी है। नॉवल में मरबूत प्लॉट की फ़ौक़ियत हासिल होती है। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम की जगह इस्तेमाल होता है वो इसमें मुअर्रफा कहलाता है। अपनी जिंदगी के हालात और तजुर्बात को तहरीर करना खुद नोश्त कहलाता है। मायने के एतबार से इस्म की 2 इक़साम हैं। अफसाना में कहानी में ख्याली रब्त का फुक़दान पाया जाता है। अर्तकाज की अलामत के लिए समात पे उबूर लिखना जरूरी है। जमात चहरम के बच्चों को बुलंद ख्वानी पर उकसाना चाहिए। रम्ज की जमा है जिसके मायने इशारा करने के हैं। वो जदीद अशिया और ज़राए जो कंप्यूटर और इंटरनेट की देन है, जदीद समई और बसरी मुआवनत की जेल में आते हैं। अहद हाजरा से आगाही के लिए सबसे ज़रूरी अखबारात का मुताला है। ज़बानी तशरी और तौसी की सबसे पहली तदबीर अल्फाज के मायने की वजाहत है। मुकालमात की दुरुस्त तफहीम रमूज औकाफ के बगैर मुमकिन नहीं होती। जमात अव्वल और दोयम के लिए मंजूमात का तयन करते हुए ज़हनी सतह को मद्देनजर रखना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले हुर्फ तहज्जी की पहचान करवाई जाती है। अशिया ज्यादा वक्त के लिए बच्चों के सामने रहनी चाहिए। एक साथ रहने वाले मुख्तलिफ कुंबे, कबाइल और गिरोह एक मुआशरा तश्कील देते हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। डॉक्टर शौकत सजवारी के ख्याल में उर्दू फारसी का मंबा है। अमीर खुसरो ने अपने आरफाना कलाम के लिए उर्दू ज़बान को चुना। उर्दू शायरी का अहद-ए-ज़री गालिब मोमिन के दौर को कहा जाता है। नसीरुद्दीन हाशमी के मज़कूरा नज़रिए के 5 साल बाद हाफिज महमूद शिरानी ने उर्दू का मौलिद पंजाब साबित किया। महमूद गजनवी पंजाब के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए। बागो बहार अलीगढ़ कॉलेज के ज़ेर निगरानी लिखी गई। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान जादुई असलूब की हामिल है। माशरती तश्कील में किस चीज की अहमियत हसासी नौयत की है? वो है ज़बान। सबक की तैयारी की गई हो तो मौलिम के एतमाद में इजाफा होता है। जांच या परख का वो निज़ाम जिसमें मुतालिम की ज़हनी और जिस्मानी तरबियत की परख भी होती है वो कुदरती जांच कहलाता है। तालीमी जायजे से इंतजामी तब्दीलियों का तयन हो जाता है। जिस तरीके जांच से मौलिम को क़िरत के हवाले से परखा जाए उसे पढ़ाई की जांच कहा जाता है। ये मुतालिम है। मौलिम कई जगह इस्तेमाल हो गया है, मुतालिम है पढ़ने वाला, ठीक है। दौरान तदरीस ज्यादा सवालात किए जाने चाहिए। ज़बान के मज़ामीन में क़दरी जांच किसी हद तक गैर मौजू है। तहसीली जांच के लिए जरूरी है कि पर्चा तलबा को ज़हनी मश्क का मौका दे। ज़ौक़ी सबक की तैयारी में तलबा की साबिक़ा मालूमात से वाक़फ़ियत होना जरूरी है। सबक की तैयारी की गई हो तो मंतिक़ी तौर पर सबक की तदरीस ज्यादा सहल हो जाती है। क़वाइद लवाज़मात में ये जायजा लिया जाता है कि इल्म, लफ्ज़ और जुमलों की तहरीर के बारे में
کیا جانتا ہے؟ تعلیمی جائزے سے انتظامی تبدیلیوں کا تعین ہو جاتا ہے۔ دوران قرأت درست نشست اختیار کرنی چاہیے۔ پڑھائی کی جانچ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو سوچ بچار کر کے الفاظ بنانے پر کس حد تک قدرت ہے۔ لسانی جائزے کا پہلا اور اہم پہلو مطالعہ ہے۔ جماعت میں تفریح کی فضا کی وجہ سے طلبہ سبق میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ لکھائی کے لیے ضروری ہے کہ خوشخط اور مناسب رفتار میں لکھی جائے۔ تدریسی عمل میں خاص چیز مقاصد ہوتے ہیں۔ معروضی جانچ میں توضیح و تشریح کا فقدان ہوتا ہے۔ زبان کے مضامین میں مضمونی طریقہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ زبان کے مضامین مضمونی طریقے کا تقاضا کرتے ہیں۔ مضمونی طریقہ امتحان میں مضمون کے کسی ایک عنوان سے بحث کی جاتی ہے۔ پیمائش مجموعی جانچ ہے۔ زبانی جانچ میں تلفظ اور ادائیگی کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ سابقہ تدریسی مطالعے کی جانچ تدریسی جائزے کے بغیر ممکن نہیں۔ کیفیتی کارکردگی سے مراد ہے تعلیمی جائزہ۔ تحصیلی جانچ کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جائزہ ایک ادبی اصطلاح ہے۔ سب پیمائشی طریقہ جس میں طلبہ کے لکھنے کی صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے لکھائی کی جانچ کہلاتا ہے۔ معروضی جانچ میں اصل موضوع سے گریز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قدری جانچ ایک مستقل آزمائشی عمل ہے۔ اردو کے حروف تہجی سکھانے کے 2 طریقے ابتدائی اور ثانوی ہیں۔ رومانیت کے بانی ولیم ورڈزورتھ ہیں۔ نقل کے لفظی معنی تقلید کرنے کے ہیں۔ سن کر لکھنے کے عمل کو متنی تحریر کہتے ہیں۔ مماثل اشکال جیم دال قاف کاف ہے۔ نثر میں سادہ رواں شائستہ شگفتہ اور مربوط تحریر کو انشاء کہتے ہیں۔ صدائی علامات کی تحریری نقوش میں تبدیل کرنے کو لکھنا کہتے ہیں۔ قرأت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے اردو معنی پڑھنے کے ہیں۔ بچہ اساتذہ کو حریف تصور کرتا ہے۔ کردار کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اعلیٰ اخلاقیات کا درس حاصل کرے۔ قرأت کی عادت سازی میں بچے کو سب سے پہلے خاموش مطالعے پر عبور ہونا چاہیے۔ نصاب تعلیمی سفر میں وہ تحریری دستاویز ہے جس پر عمل پیرا ہو کے تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ فکری طریقہ تدریس سے طلبہ میں مسابقت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ وہ اندازیہ طریقہ جو علم کے انتقال کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے تدریسی طریقہ کہلاتا ہے۔ رائٹنگ مسٹیکس ہیں کچھ، ان کو آپ پلیز اگنور کر دیجیے گا۔ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ سنے بغیر اپنی سمجھانا ممکن نہیں۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے اشعار اور نظمیں یاد کرنا بھی ایک مؤثر مشق ہے۔ محمد بن قاسم 712 میں سندھ میں داخل ہوئے۔ ثقافت کو زندہ رکھنے کا دار و مدار ادب پر ہے۔ کسی بھی تدریسی طریقے کا بنیادی مقصد تفہیمی عمل کو مؤثر بنانا ہوتا ہے۔ جماعت اول اور دوئم کا طالب علم واقعہ کہانی سنانے پر قادر ہو جاتا ہے۔ جماعت اول اور دوئم کے طلبہ کو مفہوم سے زیادہ وضاحت کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ معلم ارتکاز تدریسی طریقے میں تدریسی عمل کی زیادہ تر ذمہ داری استاد پر ہوتی ہے۔ جو خود تو کسی کلمے سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے مختلف کلمات نکلتے ہوں وہ مصدر کہلاتا ہے۔ خطابیہ طریقہ تدریس میں دلچسپ انداز تخاطب استعمال کیا جانا چاہیے۔ جماعت سوئم کا طالب علم اپنی جماعت کو سجانے کا شوق رکھتا ہے۔ ارسطو کی کتاب کا نام جمہوریہ ہے۔ جماعت سوئم کے بچے خواب سنانے پر قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ اردو زبان کے سب سے پہلے نثر نگار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ اسم معاوضہ کسی کام کی اجرت کو ظاہر کرتا ہے۔ سید سلمان ندوی کے خیال میں اردو کی ابتدا سندھ میں ہوئی۔
منصوبی طریقۂ تدریس سے بچے عملیت پسندی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی کے خیال میں اردو کی پیدائش دکن میں ہوئی۔ ڈرامہ کہانی میں خیالی ربط کا فقدان پایا جاتا ہے۔ لسانی عادات سازی میں والدین کا لب و لہجہ شدید اہمیت کا حامل ہے۔ جماعت سوم کے طالب علموں کے لیے معلومات کی ترسیل سیر و تفریح کے ذریعے کی جاتی ہے۔ جماعت پنجم کے طلبہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ طبقاتی تقسیم کی حوصلہ شکنی کر سکیں۔ جماعت پنجم کے طلبہ سمعی آلات سے لطف اندوز ہونا سیکھ لیتے ہیں۔ جماعت چہارم کے طلبہ اسکول کے سامان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جماعت چہارم کے طلبہ مؤثر انداز میں تحت اللفظ اشعار پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت چہارم کے طلبہ اخبارات اور رسائل کو روانی سے پڑھنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ جماعت ہشتم کے طلبہ مشاہیر تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتے ہیں۔ جماعت چہارم کے طلبہ تیزی سے قرأت کرتے ہوئے عبارت کو سمجھ سکتے ہیں۔ صرف سے مراد الفاظ کی تشکیل سے آگاہ کرنے والا عمل ہے۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں بنایا گیا۔ آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ اردو زبان میں شائع ہونے والا پہلا اخبار جام جہاں نما ہے۔ مشق کے معنی بار بار کرنا کے ہیں۔ باغ و بہار قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ سبرس قلی قطب شاہ کی تصنیف ہے۔ خطابیت طریقِ تدریس میں فیڈ بیک جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ باغ و بہار کا تعلق داستان صنف سے ہے۔ تناظرات کا علم بتاتا ہے کہ الفاظ اور ترتیب الفاظ کے پس منظر میں موجود حقائق کس طرح معنی کو متاثر کرتے ہیں۔ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھی۔ سر سید احمد خان نے 1869 میں انگلستان کا دورہ کیا۔ زندہ زبان ہی ثقافت کو زندہ رکھتی ہے۔ تدریس زبان کا پہلا اصول ہے۔ تدریسی مواد کا انتخاب رجب علی بیگ سرور کی فائنہ عجائب لکھنوی تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ ابتدائی سطح پر معلم جدید سمع و بصری معاونتوں کے استعمال سے بہت سی مشقیں کرواتے ہیں۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف ہے۔ زبان ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے ایک جاندار اپنی ذہنی کیفیت یا بات کو دوسرے جاندار تک پہنچاتا ہے۔ اردو زبان کو سب سے پہلے ادیبوں نے فضیلت بخشی۔ درخواست نویسی کا تعلق لکھنے کی مہارت سے ہے۔ پاکستان میں 40 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ معنی کی تقسیم کرنے والا علم معانیات کہلاتا ہے۔ دکن زبان کا تعلق زبانوں کی دراوڑی سے ہے۔ کہانی نگاری کا تعلق لکھنے کی مہارت سے ہے۔ میر تقی میر نے غزل کی صنف کو کمال بخشا۔ تحریری صورت میں زبان کے نمونے 5000 سال تک کی تاریخ پر محیط ہے۔ اردو کے شعری ادب کا سب سے پہلا مرکز جو ہے وہ دکن ہے۔ صوفیاء کرام نے اردو زبان میں اسلامی تعلیمات کا پرچار کیا۔ خطابیہ طریقہ میں خطبہ کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے ہمدرد اور الہلال جاری کیے۔ قطب شاہی خاندان کی حکومت کلکتہ میں تھی۔ ریاضیاتی زبان کی اساس اعداد ہے۔ ابلاغی عمل کی مضبوطی کے لیے زبانی مہارت ضروری ہے۔ میر درد کو اردو شاعری کی صوفیانہ روایت کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے ایم سی کیوز یہیں مکمل ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایم سی کیوز آپ کے لیے بہت فائدے مند رہیں گے اور آئی ہوپ کہ ایگزامز میں بھی آپ کی انہی ایم سی کیوز میں سے ہی آئیں۔ ٹھیک ہے جی، بیسٹ آف لک آپ سب کے ایگزامز کے لیے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور میری ویڈیوز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک پرچل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو فیڈ بیک دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔